अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे मुल्क में कुछ हफ्तों पहले हमने ये देखा कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ साहब के पोस्टर्स लगाए गए और उनकी सताइश में पोस्टर्स लगाए गए, लेकिन हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान दोनों ने ही इससे लाताल्लुकी का इजहार किया। लेकिन इस तासुब को तक़वियत जरूर मिली कि कहीं बैक ऑफ द माइंड शायद ऐसा कुछ चल रहा है कि फौज इख्तितार में आ भी सकती है, या फिर ये नून लीग की कोई साजिश हो सकती है जो कि अपोजिशन को प्रेशराइज करने के लिए की जाए। यहाँ पर अभी ये बात ही जेर गौर थी कि तुर्की में हमने देख लिया कि रातों रात के अंदर एक ऐसा तूफान बरपा हुआ कि उसने ना सिर्फ अवाम को बाहर आने पर मजबूर कर दिया, बल्कि वहां पर इस वक्त जो जंग चल रही है अवाम के दरमियान और फौज के दरमियान, उससे ये तासुर मिलता है कि हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। ये बात अब शायद सोच से आ रही है कि हम ये कहते थे कि पुराने वक्तों की बात है और अब फौज टेक ओवर नहीं कर सकती। अब मामला बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो हम अभी तक TORs और इनको मुरत्तब कैसे किया जाना है, पानामा लीक्स की तहकीकात कैसे होनी है, और वजीर आजम की आया सर्जरी हुई थी या फिर नहीं हुई थी, और ये कि इलेक्शन कमीशन के मेंबरान कैसे होने चाहिए, हम अभी तक इन्हीं मसाइल से बाहर नहीं निकल सके हैं कि हम इससे आगे भी कुछ सोच सकें। पाकिस्तानी सियासत पे खास तौर पर तुर्की में जो कुछ हुआ और कश्मीर के हवाले से जो नई एक जदोजहद चली है, इसके हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी अभी तक कुछ नजर नहीं आती है। लेकिन जो कुछ हम तुर्की में देख रहे हैं वो यकीनन हमारी हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया हो सकता है, अगर तो वो इससे कोई इबरत की मिसाल और इबरत का सबक सीखना चाहें। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, शायद बहुत हद तक वो जिस जज्बात की अक्कासी करेंगे वो पाकिस्तानी अवाम के जज्बात भी हैं, और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तानी हुकूमत जहां अपनी गलतियों की मुर्तकिब हो रही है उसकी शायद उनसे बेहतर निशानदही कोई और नहीं कर सकता है। मारूफ सहाफी भी हैं, मारूफ एनालिस्ट भी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हसन निसार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। निसार साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। निसार साहब, ये फरमाइएगा कि तुर्की में जो हुआ वो बगावत अभी तक नाकाम होती हुई नजर आती है, लेकिन क्या हमने इस बगावत से कोई सबक सीखा है? क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बैनर्स आर्मी चीफ के कुछ वक्त पहले लगाए गए तो बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि शायद यहां पर भी ऐसा कोई मिसहैप होने वाला है। तो क्या हमें इस इंसिडेंट से जो तुर्की में हुआ कोई सबक सीखना चाहिए? देखिए, सबक तो बड़ा वाज़े है, बड़ा बुनियादी है, और मेरे अलावा भी कुछ लोग इस पे बात करते हैं कि भाई अगर जमहूरियत जेन्युइन है और जमहूर यानी अवाम उससे फैज़याब हो रहे हैं तो आपको कांपने, लरजने, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अवाम खुद उसकी हिफाजत कर लेंगे। लेकिन अगर आपने जमहूरियत के नाम पे शैम डेमोक्रेसी का अगर आप ढोंग चला रहे हैं, मौरूसियत है जिसमें आप अवाम के साथ शिरकत इक़्तिदार, उनकी शिरकत और शराकत के आप कायल नहीं हैं, आप लोकल बॉडीज़ को आप डिस्करेज करते हैं, उनके आप इख्तियारात छीनते हैं, मौरूसियत अपने अरूज पे है, आप डिलीवर नहीं करते लोगों के साथ, आप किसी भी तरह कोई भी शय खैर की जो है वो आप शेयर करने को तैयार नहीं है, तो फिर आपकी जमहूरियत जो है उसके डीरेल होने ना होने से उसमें अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारी पूरी तारीख भरी पड़ी है कि जब भी मार्शल लॉ लगता है पीपल सेलिब्रेट इट। इसका मतलब है कि तुर्क अवाम को अपनी जमहूरियत पसंद होगी, वो उससे बेनिफिट कर रहे होंगे, उससे फैज़याब हो रहे होंगे, सो वो उसकी प्रोटेक्शन के लिए सड़कों पर निकल आए। अगर यहाँ यही सूरत हाल होगी, लोगों का यही रद्द अमल होगा। अगर इससे मुख्तलिफ होगा, लोगों का रद्द अमल मुख्तलिफ होगा। इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पर तो लोग मिठाइयां तकसीम करते हैं, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर ऐसा कोई मिसहैप होता है, कोई ऐसा एक्शन होता है, तो पाकिस्तानी अवाम तुर्क अवाम की तरह सड़कों पर नहीं होंगे। आप यही देखें, फर्क है ना, एक वहां किसी ने एडवेंचरिज्म किया है, इनिशिएटिव लिया है, यहाँ लोग बुला रहे हैं, लोग दुआएं मांग रहे हैं। आई नो इट। देखें, एक बात होती है कि आप ड्राइंग रूम गॉसिप आप बात करें, एकेडमिक आप भाषण दें, लेक्चर दें। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि लोग इस जमहूरियत से तंग हैं, एक अजियत से गुजर रहे हैं, एक अजाब में मुब्तला हैं और इससे निजात चाहते हैं। ये रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी यही है। बाकी अगर आपने लेक्चर भाषण देने हैं, आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपकी अदलिया ये कह रही है कि ये आइन के, ये बात करते हैं कि ये फ्लैक्सेस लगे, ये पोस्टर्स लगे, ये आइन के खिलाफ है। ओ भाई, ये जो मर्दमशुमारी तुम इतने साल से नहीं करा रहा है, ये आइन के मुताबिक है। लोगों को जो भूख, नंग, बेचारगी, गुर्बत दे रहे हो, ये आइन के मुताबिक है। ये कल या परसों की बात है, किसी प्राइवेट चैनल पे मैं देख रहा था, हल्का गालिबन PP 159 एक चैनल के ऊपर वो डॉक्यूमेंट्री, वो क्या था, उसमें स्कूल था जिसके 3 तरफ छप्पड़ था, 3 तरफ,
جو رستہ سکول کو جا رہا تھا بچوں کے گزرنے کا اس پہ گوبر کے ڈھیر تھے اور سکول کی ٹوٹی پھوٹی دیواروں پہ، یہ میں لاہور شہر کی بات کر رہا ہوں، اس پہ لکھا تھا ڈینگی مکاؤ صفائی اپناؤ. ساتھ ہی وہ جو ہوسٹ ہے پھر چلا گیا کسی بی ایچ یو پہ کتوں کا بسیرا تھا اور جگہ جگہ وہ چیخ رہا تھا، وہ جو ہوسٹ تھا یا جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں آپ کی ٹیکنیکل زبان میں، وہ نشاندہی کر رہا تھا میڈیکل ویسٹ، جگہ جگہ گندگی غلاظت کے ڈھیر. سو یہ حلقہ میرا خیال ہے 159 جو چیف منسٹر پنجاب کا اپنا حلقہ ہے، یہ ہے اصل لاہور. یہ اور وہ پورے صورتحال پنجاب میں ہے. تعلیم دینے کی بات اگر کرتے لا ہیں. اینڈ آرڈر نہیں ہے، اگر روٹی روزگار نہیں ہے، اگر عزت نفس محفوظ نہیں ہے تو بھائی چاٹنا ہے. یہ بالکل دیکھیں بات سنیں، میں بڑی کروڈ فارم میں تاکہ ہمارے ٹینیجرز ہمارے بچوں کو بھی سمجھ آئے. بات یہ ہے کہ پرتھوی راج نے مغل اعظم کا رول بہت اچھا پلے کیا لیکن وہ مغل اعظم نہیں تھا. دیوداس کا دلیپ کمار صاحب نے بہت اچھا رول پلے کیا، شاید جینون دیوداس بھی ایسا نہ ہو جو ویسے تو فکشنل کیریکٹر ہے لیکن وہ دلیپ کمار ہی تھا. سو یہ جمہوریت جو ہے یہ جمہوریت ہے نہیں. جس دن یہ اس کو جینون جمہوریت بنا دیں گے، اکاؤنٹیبلٹی کے لیے خود کو پیش کریں گے، یہ پاناما کی ابھی مثال آپ کے تازہ ترین سامنے ہے، اس دن یہ محفوظ ہو جائے گی. یہ بنیادی طور پہ فوج نہیں آتی، میرا کہنا الٹ ہے. دیکھیں بات سنیں، اس دا سیم آرمی. 14-15 اگست دو ملک تخلیق ہوتے ہیں، اس دونوں کی فوجیں ایک جیسی ہیں، بیک گراؤنڈ ایک جیسا ہے، اکیڈمیز ان کی وہ دہرادون تو ادھر جدھر بدھر بھی کو سٹاف کالج کوئٹہ، ٹیچرز ایک جیسے، نصاب ایک جیسے، تربیت کلچر سارا ایک جیسا. انہوں نے کبھی وہاں لگائی نہیں مارشل لاء. یہاں یہ ہوتا رہا تو کیوں ہوا؟ یہ بنیادی طور پہ ان کی کمپٹنس یہ ڈیلیور نہیں کرتے. میں نے تو یہ بات کی ہے، یہ ڈیلیوری پین کی اداکاری کرتی ہے ہماری جمہوریت، بٹ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈیلیور. سو اگر لوگ اس سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے تو وہ اس کی پروٹیکشن کے لیے باہر آئیں گے جیسے ٹرکس نکلے ہیں. لیکن اگین دیر از اے ڈفرنس کہ وہ لو لیول پہ ایک ایڈونچرزم ہوا ہے. اگر ٹاپ براس شامل ہوتی ہے 100% شور تو یہ اس طرح اتنی آسانی سے ناکام نہ ہوتا. دونوں کو آپس میں کمپیئر کرنا میرا خیال ہے کوئی دانش مندی نہیں ہے. پاکستان کی صورتحال بہرحال مختلف ہے. پاکستان کی جمہوریت اب تک اپنے جمہور کو کچھ بھی دینے میں بری طرح ناکام رہی ہے. جی بالکل ٹھیک، جتنے بھی جمہوری ادوار ہم نے دیکھے، لیکن راہیل شریف صاحب کے جو پوسٹرز لگائے گئے پورے پاکستان میں، نہ اس کو فوج نے انڈورس کیا اور نہ ہی حکومت نے. کچھ لوگوں نے کہا اسپیشلی پیپلز پارٹی نے کہ جی یہ نون لیگ نے ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے لگائیں. تو کیا کہیں کسی جگہ بیک آف دا مائنڈ آپ کے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ کہیں کوئی آ کر میری حکومت ختم کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایک مرتبہ پہلے بھی وہ اس فیز سے گزر چکے ہیں اور اسی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح نومبر تک کا ٹائم گین کیا جائے اور راہیل شریف صاحب رخصت ہو جائیں. دیکھیں اس میں ایک بات مجھے بڑی مزہ خیز لگتی ہے، نون لیگ پہ یہ الزام لگانا کہ جو پریشرائز کرنے کے لیے کر رہے ہیں، او بھائی why should they do it؟ ان کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی کا وجود تقریباً ختم ہو چکا ہے. میں اس کے لیے مدتوں سے 1.5 سال ہو گئے 2 سال ہو گئے میں پیپلز پارٹی کے لیے مرحومہ مغفورہ کی اصطلاح استعمال کرتا ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے، ایک نہیں 20 بار میں یہ پیپلز پارٹی کو تو کینڈیڈیٹ نہیں ملتے. سو پیپلز پارٹی کے لوگوں کا یہ کہنا کہ نون لیگ ان کو پریشرائز کرنا چاہ رہی ہے یا بلیک میل کرنا چاہ رہی ہے، یہ ایڈیوٹک سی بات ہے، یہ میری سمجھ میں نہیں بیٹھتی. کیونکہ پیپلز پارٹی کی تو بذات خود حیثیت رہ کوئی نہیں گئی، ان کو تو کینڈیڈیٹس نہیں ملتے بھائی پریکٹیکلی. لیکن ٹی او آرز پہ تو بڑا انہوں نے ریوائز کرنے کی، معذرت آپ کی بات نثار صاحب جی کاٹ رہی ہوں، لیکن انہوں نے ٹی او آرز اور جو پاناما لیز کا معاملہ آیا اس میں انہوں نے بڑی ایک طرح سے سٹیپس آگے نکالے اور پھر یہ کہ اپوزیشن کے اندر بھی انہوں نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی کہ ہم بڑے افیکٹو نظر آئیں. پی ٹی آئی کو انہوں نے پیچھے کر دیا ایک طرح سے. تو یہ نہیں سمجھتے ایک دوبارہ ریوائول کی طرف جانے کی انہوں نے کوشش کی ہے؟ نہیں، کوشش تو وہ کر رہے ہیں جس طرح بلاول ادھر یہ جو کشمیر میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں تقریباً فرما رہے ہیں، ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں اور ریوائول کا حق پہنچتا ہے ان کو. اس کے لیے میری تو خواہش ہے میں تو تھرڈ فورس کا سب سے بڑا نمائندہ رہا ہوں کہ تاکہ یہ جو 2 بلیک میلرز آ جاتے ہیں کوئی تیسری فورس ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں 4 ہوں تب بھی کم ہے.
ایک نون لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی میں جان پڑنی چاہیے. میرا ان کے ساتھ کوئی انات تو نہیں ہے, میرا کسی کے ساتھ بھی کوئی ذاتی پرابلم تو ہے نہیں. سو پیپلز پارٹی اگر ریوائیول اس کا ہو سکے, جو کہ مجھے ممکن نہیں لگتا, لیکن ان کو پورا حق پہنچتا ہے, وہ پورا زور لگائیں اپنی اسٹریٹجی پہ, اثر نو اپنے سارے معاملات کو ری وزٹ کریں, دیکھیں, اور اگر دوبارہ وہ لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں, پیپلز پارٹی میں جان پڑ سکتی ہے, تو بسم اللہ, بہت اچھی بات ہے, اس کے لیے وہ کوشش کریں. اور رہ گیا جہاں تک ٹی او آر, دیکھیں, بات سنیں. اب پناما کے بارے میں یہ میسج لوگوں تک چلا گیا ہے کہ بھئی دال میں کالا نہیں ہے, وہ جو کہتے ہیں نا, پوری کی پوری دال ہی جلی ہوئی ہے, بیڑا غرق ہوا ہوا ہے. اگر عمران خان اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یار انہی ٹی او آرز کی روشنی میں میرا بھی احتساب کر لو, باقی کو کسر رہ جاتی ہے. آپ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, اگر مگر چونکہ چنانچہ کر رہے ہیں, اس کا ایک مطلب ہے نا. اعتداد حسن جو بات کر رہے ہیں بنیادی طور پہ, وہ بہت ممتاز ترین قانون دانوں میں سے ایک آدمی ہے, ایک سوبر بیلنسڈ آدمی ہے, غیر جذباتی, یہ کولڈ بلڈڈ جسے کہتے ہیں پولیٹیشین, اور ایک قانون دان ہے. وہ بندہ جو باتیں کر رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ اگر یہ ان کے واقعی کہتے ہیں ہاتھ صاف ہیں, تو یہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ان کی ٹرمز پہ پیش کر دیں, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اسی لیے ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے جمہوریت کو خطرہ ہوتا ہے, اور اس کی بساط لپیٹی جاتی ہے. بنیادی طور پہ پولیٹیشین اس ملک کا ذمہ دار ہے, جتنے نہیں, مارشل لیکن لا نثار لگے ہیں. صاحب میں کوئی بھی فوج کو نہیں, اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش نہ کر سکے, کیونکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے احتساب سب کا ہو, پی ٹی آئی والے عمران صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جب چاہیں میرا احتساب کر لیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو تیار ہوں احتساب کے لیے, پھر بھی ٹی او آرز کے اوپر جو کھچڑی ہے وہ پک نہیں پا رہی ہے. تو اس کا مطلب سب یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ لٹکا رہے اور کسی نتیجے پر نہ پہنچے, یا صرف نون لیگ کو آپ قصوروار ٹھہرا رہے ہیں؟ دیکھیں, ڈیفینیٹلی نون لیگ وہ فاؤل پلے کر رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا, سجی دکھا کے کبھی مارنا, وہ اپنی ٹپیکل قسم کی گوالمنڈی چلاکی جو ہے وہ آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا نہیں خیال, میرا ذاتی خیال ہے, یہ بات بھی اگین مور دین ونس میں نے کہا ہے کہ بھئی اگر پناما یہ معاملہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتا, تو یہ سقوط ڈھاکہ کے بعد پاکستانیوں کے ساتھ دوسرا بڑا ظلم, زیادتی اور دھوکہ ہوگا. اس کو منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے. لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ اس کو ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے یہ منطقی انجام تک جائے گا. اس کو آپ ڈریگ کر سکتے ہیں, آپ اس سے فرار نہیں حاصل ہوگا. آپ کو الٹیمیٹلی اس کا آج نہیں تو کل حساب دینا پڑے گا. ٹھیک, اچھا یہ فرمائے گا کہ یہی وہ اس کا کرتوت مطلب یہ ہیں, سمجھا جائے, بنیادی طور جی پہ یہی وہ کرتوت ہیں کہ یہ سہم جاتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. مجھے ایک بات بتائیں, اگر جنرل دل میں چور ہو ڈیموکریسی تو بالکل سہمیں گے. جی, اور وہ جنرلی عوام کو ڈیلیور بھی کر رہی ہو, لوگ اس سے محبت کریں گے, لوگ اس کی عزت کریں گے, لوگ اس کے پشت پناہ بنیں گے. اور چند پوسٹرز دیکھ کے اور فلیکسز دیکھ کے یہ بات کرنا غداری کے ان پہ مقدمے چلاؤ, اور جس پہ غداری کا مقدمہ چلا رہا تھا وہ تو تمہاری اوقات نہیں, تم کر نہیں سکے. اب یہ تم دو چار للو پنجو بچارے جو اس طرح کا کوئی اپنا کتھارسس کر رہے ہیں, اپنی بڑاس نکال رہے ہیں بیسیکلی, تو تم کہتے ہو ان پہ غداری ہو, چلا لو, لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے. ایسی جمہوریت پہ مزید تھوکیں گے لوگ کہ تم جس کا احتساب تمہیں آرٹیکل 6 جہاں تمہیں یاد آنا چاہیے تھا, وہاں تو تم بڑے آسانی سے بھول گئے ہو. تو یہاں اگر تم لاوارث کوئی, اگر چند لوگ یہ لگے اس طرح کی کوئی کر رہے ہیں بےچارے, تو میرے نزدیک تو وہ کتھارسس کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پہ دیکھیں, اس کو انٹرپریٹ کرنے کا طریقہ ہے, وہ مارشل لاء کی دعوت نہیں دے رہے, وہ اس نظام سے اپنی نفرت کا اعلان کر رہے ہیں. یہ طریقہ بھونڈا ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک سادہ سا عوامی سا طریقہ ہے. وہ فوج کی آمد کے بعد سنیں, جو لوگ یہ کام کر, یہ زبان زد عام ہے, میجورٹی یہی چاہ رہی ہے, میں ذمہ داری سے پوری یہ بات کر رہا ہوں, میجورٹی یہی چاہ رہی ہے. اور کیوں؟ چونکہ 3 سال ہو گئے ان کی زندگیاں انہوں نے عذاب کر کے رکھ دی ہیں. سرے عام جھوٹ بولا انہوں نے الیکشن کیمپین میں, 6 مہینے میں بجلی آ جائے گی, 10 مہینے میں بجلی آ جائے گی, سال میں نہ آئی تو نام بدل دینا, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو اس بینکوں سے پیسہ لائیں گے, یہ بھی سیدھے ایک سادے انہوں نے مکر کلوز گئے رکھی تھی. جی.
स्विस बैंकों से पैसे वापस लाने की भी बात की थी शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, वो पैसा भी जी आज तक आ नहीं अकाउंटेबिलिटी सका। करेंगे, हाँ जी, रस्से डालेंगे, सड़कों पे घसीटेंगे। अच्छा यार, कमाल की बात है। अब इस जमहूरियत की इज्जत कौन करेगा जो कल तक फेडरल गवर्नमेंट के खिलाफ मीनारे पाकिस्तान के साए में बैठ के ये पखियां जला करते थे। अब क्यों नहीं करते? तो लोग पागल तो नहीं है? इनकी सारी बातें, सारे वादे, और कमाल की बात है डार साहब अब तीसरे दिन ऐलान फरमाने बैठ जाते हैं हमने इकोनॉमी की तोप चला दी है, लोगों की चीखें निकली। बिल्कुल ठीक है। साथ साहब आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे, एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद प्रोग्राम में मजीद भी गुफ्तगू करेंगे। डार साहब के खिलाफ तो नेब ने केस भी खत्म कर दिया है हसन निसार साहब, अब तो वो बरी भी हो चुके हैं, उनको क्लीन चिट भी मिल चुकी है। तो अब तो इसका मतलब करप्शन का कोई दाग नून लीग के पास है ही नहीं, क्योंकि एक उनका मशहूर जमाना वो एफिडेविट था जो उनके पास मौजूद था। अब तो डार साहब उससे भी आजाद हो गए। देखें, इंसाफ इन्हीं को मिलना है इस मुल्क में, और प्रॉब्लम है क्या? वो तो आम आदमी को है, सही बात है। जिसको इंसाफ के नाम पे तारीखें मिलती हैं। और पिछले दिनों गवर्नमेंट कॉलेज के कॉन्वोकेशन पे सुप्रीम कोर्ट के ये एक फाजिल जज ने, उन्होंने कहा था कि मैं पता नहीं 54 साल पुराने केस का फैसला करके आया हूं। तो 54 साल पुराने केस का फैसला, ये तो अवाम के साथ होता है ना। डार साहब को तो इंसाफ मिल ही जाना, तो मिल गया, ठीक है, लेकिन कब तक? मैं तो ये कह रहा हूं भाई, अगर तुम्हें तहफ्फुज़ चाहिए तो लोगों को तहफ्फुज़ दो, तुम्हें इज्जत चाहिए लोगों को इज्जत दो, तुम्हें हुकूमतें करनी है अगर, तो भाई कोई लोगों के हकूक का भी तो ख्याल करो ना। ये जो है ना मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू, अपनी बार इनको आइन याद आ जाता है, बाकी आइन की कौन सी ऐसी शिक है इस मुल्क में जिस पे अमल कर रहा है? ये जो भूख नंग है, गुर्बत है, जहालत है, ये मुझे एक बात बताएं, क्या हर बच्चे का हक नहीं है तालीम? 2 वक्त की रोटी हर बच्चे, बुनियादी हुकूक की बात होती है, तो कौन से बुनियादी हुकूक भाई, किस बात के? वो तुम लोग दे नहीं पा रहे जो आइन में दर्ज है। जी जी जी, वो जो स्ट्रीट्स पर आने की बात की थी सारी अपोजिशन ने कि जी हम स्ट्रीट्स पर आएंगे और ईद के बाद हम पूरी काया पलट देंगे इस मुल्क की और एहतजाज करेंगे, तो वो जबानी कलामी से जमा खर्च किया गया था, या कहीं आपको लगता है कि पीटीआई की कैंपेन में पीपल्स पार्टी भी शामिल हो सकती है और कुछ ना कुछ अपसेट हो सकता है पानामा लीक्स पर, अगर नून लीग थोड़ी सी भी अपने मौकफ से पीछे नहीं हटी? नहीं, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं तो नहीं मेरा नहीं ख्याल कि इमरान अपने कहे से पीछे हटेगा। अगर ऐसा करेगा तो अपने लिए बहुत ज्यादा नुकसान, उनके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा ये। और पीपल्स पार्टी अगर ज्वाइन करती है तो देयर इज नो हार्म, उसको पूरा हक पहुंचता है पीपल्स पार्टी को कि अपने जराइम का, अपने सियासी गुनाहों का, अपनी गलतियों का कफारा अदा करे। जिंदगी में अफराद के, इदारों के लेवल पे भी हो जाती हैं गलतियां, हो जाती हैं, यू मेक मिस्टेक्स, कोई ऐसी बात नहीं, इवन ब्लंडर्स। लेकिन अगर आप उसकी तलाफी करना चाह रहे हैं, अगर आप उसका अजाला करना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली एक बेशुमार हैं। मैं ऑटोमन एम्पायर की, हम तुर्की की बात कर रहे थे, उनका देख लें कैसा कैसा आलीशान और कैसा कैसा घटिया आदमी पैदा हुआ। सो अगर आसिफ जरदारी साहब वो नहीं कमा सके वो इज्जत, वो एहतराम, वो मोहब्बत जो किसी हद तक जुज़वी तौर पे बेनजीर भुट्टो को हासिल थी, तो ये तो इस बात की कोई सनद या जमानत नहीं है कि बिलावल भी नहीं कर सकेगा। मुमकिन है बिलावल अपने नाना से भी बहुत बेहतर साबित हो। सो दे हैव एवरी राइट, अपना तलाफी करें, वो कफारा अदा करें अपनी गलतियों का, फिर देखते हैं क्या होता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, कश्मीर के हवाले से बिलावल की बड़ी कैंपेन आजकल जोरों पे है और वो बड़ा क्रिटिकली आजकल हम मीडिया के ऊपर, चैनल्स के ऊपर देख रहे हैं, उनके इश्तिहारात भी आ रहे हैं और वो उसमें बड़ा पॉइंट आउट कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब और मोदी की जो दोस्ती है उसकी वजह से कश्मीरियों को नुकसान हो रहा है। तो क्या वाकई मियां साहब मोदी साहब के ऊपर कश्मीर कुर्बान कर रहे हैं? और उन्होंने जो एक चुप का रोजा रखा हुआ था कश्मीर में, 40 के करीब जो लोग जिनकी शहादतें हुई हैं, इससे कितना कश्मीर कॉज को नुकसान कितना पहुंच रहा है हमारे वजीर आजम साहब के एटीट्यूड से? नहीं, इसमें मेरा ख्याल है ये कहना कि वो मोदी की दोस्ती पे कश्मीर कुर्बान कर देंगे, ये मेरा ख्याल है थोड़ी ज्यादती है। और उसकी वजह है कि मोदी और नवाज शरीफ को ये मॉडल टाउन में खेलते तो नहीं रहे, एक स्कूल में तो क्लास फेलो तो नहीं है, वो इस तरह का नहीं होता। हम एक अमली सी एक बात है
وہ یہ کہ پرائم منسٹر کے منصب پہ بیٹھا ہوا آدمی ذرا تھوڑا سا اس کی کنسیڈریشن ڈفرینٹ ہوتی ہیں. وہ شاید اس لب و لہجے میں اس طرح بات نہیں کر سکتا جس طرح بلاول کر رہا ہے. تو یہ میں اس حد تک 2-3 باتیں میں زندگی میں نے کبھی نہ کی ہیں نہ میں کبھی کروں گا. پہلی بات، کسی کی حب الوطنی پہ شبہ کرنا اور یا غداری کا سرٹیفکیٹ دینا یا کسی کو کہنا کہ یہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا ہے، یہ میرے نزدیک بہت غیر انسانی ہے، بہت گھٹیا، تھرڈ کلاس. یہ میرا تو قطعاً میں نے کبھی کسی زندگی میں کبھی کسی شخص کے بارے میں یہ 2 چیزیں میرے قریب سے بھی نہیں گزری، بالکل میرے صحیح. دھیان میں کبھی نہیں آئی. تو آئی ہیو نو ڈاؤٹ. بلکہ ایک زمانے میں میاں نواز شریف کے خلاف کچھ مولویوں نے کیا تھا تو میں نے کہا یہ اچھا قادیانیوں کا پرابلم تھا جس پہ انہوں نے ایک پولیٹیشین کے جی طور جی پہ وہ بات کر دی تھی. تو میں نے وہ اس پہ لکھا تھا، حالانکہ میں تو ان کو بہت کرٹیسائز کرتا ہوں، تو میں نے لکھا تھا کہ یار کوئی حیا کرو، اس طرح تو بندہ خارج نہیں کرتا جیسے تم اس ملک کے سابق وزیر اعظم کو دائرہ اسلام سے خارج کر رہے ہو. مطلب کسی کے دین پہ، کسی کے حب الوطنی پہ شبہ کرنا خاصی نیچ اور گھٹیا حرکت ہے. اینڈ میں تو اس بات کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ جی مودی کے ساتھ دوستی پہ کشمیر قربان کرنا ہے. ربش، نہیں نثار صاحب، اسٹوپڈ بات معذرت، ہے. جی معذرت آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن جو ان کے پاس مشیران کا ایک وفد موجود ہے، گروہ موجود ہے، طارق فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب کی صورت میں کشمیر کا ایشو جس طرح سے اس کو پاپ اپ کیا جانا چاہیے تھا، وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں کیا جا سکا، اسپیشلی جو ابھی ریسنٹ خونریزی ہو رہی ہے کشمیر کے اندر. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر طور پر ہینڈل نہیں کر سکے اس ایشو کو، اور کشمیریوں میں تھوڑی سی ایک ڈس اپوائنٹمنٹ موجود ہے؟ نہیں دیکھیں، بات سنیں، نااہلی ہو سکتی ہے، انکمپٹنس ہو سکتی ہے، بر وقت رسپونڈ نہ کرنا ہو سکتا ہے. یہ تو اپنے اپنے کیلیبر کی بات ہے. بھٹو ہوتا تو پتہ نہیں کس طرح ری ایکٹ کرتا، پرویز مشرف صاحب ہوتے وہ پتہ نہیں کیسے ری ایکٹ کرتے. یہ تو اپنی اپنی کلاس کیلیبر کی بات ہے، مزاج کی بات ہے. لیکن آپ یہ الزام لگانا کہ مودی کے ساتھ دوستی پہ کشمیر قربان، یہ میرا خیال ہے بہت ہی احمقانہ بات ہے. یہ باقاعدہ میں تو اس گھٹیا کہنے کی حد تک جاؤں گا. وہ ٹھیک، ٹھیک یعنی نہیں ہے، حب الوطنی گورنمنٹ ان نہیں کی کر ابھی بھی سکی ہے. موجود ہے. لیکن میں نے تو اپنے ہی کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی کہ بھائی آپ موبلائز کریں، پاکستانیوں کو باہر پروٹیسٹ کریں، اور خاص طور پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں پوری دنیا میں ہیں، وہاں کشمیری بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، دنیا کے تقریباً ہر ملک میں موجود ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں، اور ان کی تنظیمیں بھی ہیں. ورک ہارڈ، رن اراؤنڈ، جاؤ، کانٹیکٹ کرو، موٹیویٹ کرو، موبلائز کرو، باہر نکالو تاکہ دنیا متوجہ ہو پوری طرح جتنا اس کو متوجہ ہونا چاہیے. اگر کہیں لیک کرتی ہے گورنمنٹ تو آپ اس کو اس کی نااہلی کہہ لیں، لیکن یہ کہنا یہ بالکل مجھے تو صحیح، خیر بالکل فضول صحیح. اچھا، نااہلی کی جیسے آپ نے نثار صاحب بات کی ہے، تو حکومت کی نااہلی تھوڑی سی کیا آپ کو افغانستان کے ایشو میں نظر آتی ہے؟ سینیٹر مکین صاحب جب پاکستان آئے تھے تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی بڑی انہوں نے ستائش کی، لیکن جب اس کے چند روز کے بعد ایشٹن کارٹر صاحب اشرف غنی صاحب کے ہمراہ گفتگو کرتے ہیں افغانستان میں، تو وہاں پر اشرف غنی صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم ایک ایک پائی کا حساب لیں گے، اور پاکستان کو انہوں نے پھر وہی بات دہرائی کہ جی اچھے اور برے طالبان میں تفریق دہشت گردوں میں ختم کرنی ہوگی. تو یہ تھوڑا سا میں چاہتی تھی کہ ہم دوسرے پڑوسی کے بارے میں بھی بات کر لیں کہ پاکستان کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی بھی، اور پھر یہ کہ امریکہ کا دوہرا موقف، یہ پاکستانی گورنمنٹ آخر کب سمجھے گی کہ ان 2 ممالک کے ساتھ اپنی پالیسی کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اب بات آپ نے کیا نااہلی کی، تو نااہلی کا جہاں تک میرا خیال ہے نون لیگ ہے ہی نااہلی سے نکلی ہے، کہ نواز لیگ صحیح. نہیں ہے، نااہلی لیگ ہے. اور ان کا کلیم ٹو فیم بیسیکلی کیا ہے؟ یہ تاجر لوگ ہیں، کاروباری لوگ ہیں، صنعت کار لوگ ہیں. حالانکہ میں اس کو بھی درست نہیں سمجھتا، وہ بالکل ہی علیحدہ بحث ہو جائے گی. تو یہ کوئی اکانومی کو، کوئی جمپ سٹارٹ کو، کک سٹارٹ، یہ اتنے ان کا ویژن اتنا گیا گزرا ہے کہ آج بھی یہ بڑے فخر سے کہتے ہیں. یہ میں عجیب مجھے لگتا ہے کہ موٹر وے دیکھیں جی ہم جی نے لوگ، اچھا او بھائی، موٹر وے تو متمول اور آسودہ حال لوگوں کے لیے ایک لگژری ڈرائیو ہے، ایک پلیئر ڈرائیو کا نام ہے. آپ نے تو یہ کہا تھا کہ موٹر وے بننے سے پتہ نہیں اکانومی میں کوئی جمپ سٹارٹ آئے گا، کوئی توپ چلے گی. اب بھی جو 3 سال ہو گئے غالباً ان کی گورنمنٹ کو،
آپ دیکھ لیں کہ اکنامک فرنٹ پہ انہوں نے کون سی توپ چلائی ہے. سو جو ان کا فوٹے ہے, جو جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے جنرلی کہ ہاں یہ کہتے ہیں نا دس از آ کپ آف ٹی, اکانومی کو ہم یوں کر دیں گے, یہ تو وہاں بھی نااہل ہیں. آپ تو بڑے سوبر معاملات پہ, بڑے سنجیدہ پیچیدہ اور گہرے معاملات پہ بات کر رہی ہیں کہ کن ملکوں کے ساتھ کیسے تعلقات. حضور جن کے پاس نا وزیر خارجہ ہے, یہ ڈنگ ٹپاؤ سا کاروبار ہے. سو ان کی نااہلی تو اس میدان میں بھی ثابت شدہ ہے جس پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کو ایکسپرٹس پوز کرتے ہیں. تو باقی سنجیدہ معاملات میں تو پھر 2018 میں آفر کیا کریں گے نثار صاحب یہ عوام کو؟ اگر اکانومی کو بوسٹ انہوں نے نہیں دیا, معیشت بہتر نہیں, سی پیک کا منصوبہ انہوں نے کنٹروورشل بنا دیا, بجلی کا انہوں نے وعدہ پورا نہیں کیا, تو 2018 میں میاں صاحب اتنے کانفیڈنٹ کیوں ہیں کہ 2018 میں بھی نون لیگ ہی کامیاب ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہر سیاستدان اسی طرح بات کرتا ہے. ایون فضل الرحمان سے پوچھ لیں, وہ بھی یہی فرمائیں گے. اس کو تو آپ چھوڑیں, یہی کچھ کہنا ہوتا ہے نا. اور کیا کہیں گے وہ 2018 میں ہم نے اتنی جھکیں ماری ہیں کہ 2018 میں ہم ہار جائیں گے, یہ کہیں وہ. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہاں الیکشن جیتنا, میں جو ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ یہ لوگ ووٹ لے کر نہیں, ووٹ چھین کر آتے ہیں. میں نے آپ کی جیب کاٹ لی ہے, اس کے طریقے ہیں. لوگ خود لٹتے ہیں. ان کو دیکھیں, شیر جیسے جانور کو ہانکا کر کے ایک ایسی جگہ پہ لے جایا جاتا ہے جہاں وہ بیچارہ گن ڈاؤن ہو جاتا ہے. عوام کے لیے انوائرمنٹ اس طرح کا, مجبوریوں کا اور مفادات کا ایک ایسا انہوں نے ہانکا کیا ہوا ہے کہ یہ عوام کو گھیر گھار کے لے جاتے ہیں. جنرل الیکشن اس ملک میں مجھے تو ابھی تک بھی مجھے دور دور تک دکھائی نہیں دیتے. سو چونکہ وہ ایک ٹیکنالوجی ہے, وہ ٹیکنالوجی جیت جائے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی ان کے پاس آفر کرنے کو تو سوائے جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ کے ان کے پلے ہے تو کچھ بھی نہیں. جو کچھ ہے وہ سب کے سامنے ہے. وہ ساحر لدھیانوی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے, فن جو نادار تک نہیں پہنچا اپنے معیار تک نہیں پہنچا. اور دنیا کا سب سے بڑا فن ہے گورننس. گورننس وہ عمدہ اور اعلیٰ ہوتی ہے جس کا نچلی ترین سطح تک جس کا فائدہ اور جس کا فیض پہنچے. اگر عوام, عام آدمی بینیفیشری نہیں ہے سسٹم کا اور ان پولیٹیکل پارٹیز کا, تو نہ میں ان کو پولیٹیکل پارٹی سمجھتا ہوں اور نہ اس جگاڑ کو میں جمہوریت سمجھتا ہوں. بالکل صحیح. لیکن نثار صاحب جیسے آپ نے گورننس کی بات کی ہے, یہ گورننس یہ ڈیلیور نہیں کر سکی. آپ کو یاد ہوگا راہیل شریف صاحب نے پچھلے سال کراچی میں ایک تقریب میں گورننس کو اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ حکومت اپنی گورننس کو بہتر کرے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پوری سچویشن اس وقت ہماری فوج دیکھ رہی ہے وہ خاموشی سے اپنے آپ کو سائٹ پر رکھنا چاہتی ہے اور مختلف محاذ جہاں پر وہ انگیج ہے وہ انہی کو کمپلیٹ کرنا چاہتی ہے, یا کہیں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ یہاں پر سیاستدان جس سے خوفزدہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ سال مشکل سے ہی گزر پائے گا اور 2018 کا الیکشن مشکل سے ہی شاید نصیب ہو سکے پاکستانیوں کو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے آرمی چیف کو کوٹ کیا ہے, بالکل ایگزیکٹلی وہی بات مختلف لفظوں کے ساتھ سپریم کورٹ کے ہمارے چیف جسٹس جی, چیف جسٹس بھی کہہ چکے ہیں, بالکل کہہ چکے ہیں. وہ بھی ایک سے زیادہ بار کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے لولی لنگڑی حکومت کہا تھا, انہوں نے باقاعدہ لفظ یوز کیا تھا کہ لولی لنگڑی حکومت اور نظام کو چلتے رہنا چاہیے. انکمپیٹنس نظام وغیرہ کی انہوں نے بھی بات کی تھی. تو بیسیکلی دونوں چیفز نے یہ بات کی ہے. تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عوام میں بھی زبان زدے عام یہی کچھ ہے. اور سب سے فیصلہ کن بات یہ ہے, دیکھیں بات سنیں, پاکستان کا کیس بڑا یونیک ہے. پاکستان دوست نما دشمنوں اور خالص دشمنوں میں گھرا ہوا ملک ہے. یہ ملک کا مزید لوٹ مار کا, پلنڈر کا متحمل نہیں ہو سکتا. اور جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں, یہ ان کو I am 100% sure کہ مجھے اور آپ سے, چونکہ ان کا ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم سے ظاہر کروڑوں گنا زیادہ ہے, تو ان کو بہتر ہے, ان کو وہ جانتے ہوں گے کہ اس طرح یہ جیتی ہوئی جنگ ہاری جا سکتی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر آپ اس کو نہیں کیلتے, آپ اس کا کوئی بندوبست نہیں کرتے, آپ آنے والے دنوں کے ماضی کی کو عبرت کی مثال نہیں بناتے اور آنے والے دنوں کے لیے پریمپٹیو, یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے, اقتصادی دہشت گردی. آپ کو پتا ہے کسی ملک کا دفاع
کسی بھی ملک کے لیے سب سے مہنگا ترین کام ہے. تو جو کچھ اویلیبل ہے اسی میں سے آپ نے دفاع کے لیے حصہ نکالنا ہے یا لینا ہے یا دینا ہے. Am I right or wrong؟ اگر جی وہ اس بالکل کی درست وسائل فرما کی رہے ہیں. لوٹ مار ہی بند نہیں ہو رہی, اگر وہ جو وسائل کا وہی سکڑتے جا رہے ہیں, تو بھائی ڈیفنس تو بڑا مہنگا کام ہے. اور آپ کے پڑوس میں آپ سے 5 گنا بڑا ایک ایسا ڈھیٹ قسم کا ایک دشمن موجود ہے جو کشمیریوں کے ساتھ کشمیر میں جو کچھ کر رہا ہے. اگر انسان کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت اور تھوڑا سا بھی ضمیر موجود ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں. تو جو اتنی بے رحمی صفاقی اور ڈھٹائی کے ساتھ یہ کر رہا ہے, 5-6 گنا بڑی ان کا سائز ہے, ان کی اکانومی کا سائز ہے. دوسری طرف ایک ملک ہے جس کے وسائل بری طرح پلنڈر کا شکار ہیں. تو یہ اس کا مطلب سکڑتا جائے گا. اور ڈیفنس سب سے مہنگی بات ہے. مجھے نہیں پتا میں آپ کو سمجھا پایا ہوں کہ نہیں. وہ بچپن میں نقطے لگاتے تھے کہ جی یہ نقطے آپس میں ملاؤ گے تو ہاتھی نہیں بن جائے گا, یہ شیر بالکل بن آپ جائے صحیح گا. کہہ رہے ہیں. تو میں نے نقطے لگائے ہیں, آپ اس کو جی ملا بالکل. لیں. سو یہ ساری قربانیاں جو ہیں فوج کی, یہ ضرب عزم کمال ہے, یہ معجزہ ظاہر ہے. پچھلے آرمی چیف بھی ہمارے ظاہر ہے وہ بھی سوچتے رہے, لیکن اتنا بڑا انیشیٹو. لیکن راحیل شریف صاحب نے بڑے بولڈ سٹیپ لیے ہیں. نثار صاحب یہ تو اگری کریں گے آپ کہ انہوں نے میں بڑے بولڈ ایگزیکٹلی سٹیپس لیے یہی ہیں کہہ رہا ہوں, اور ان کا بڑا ایک لیکن یہ اچھا سارا امیج بنا ہے ان کا. جی نہیں, یہ سارا انیشیٹو, یہ ساری قربانیاں یہ جی اس لیے تو نہیں ہے کہ یہ رائے گاں اتنی آسانی سے رائے گاں چلی جائیں. تو اس میں جب تک اس ملک کی اکانومی سٹیبل نہیں ہوتی, سمجھتی نہیں, اس ملک کے وسائل کی لوٹ مار کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا, اس ملک میں احتساب کے کلچر کو آپ باقاعدہ انٹروڈیوس نہیں کراتے, تب تک بہت بڑا سروائیول کے سامنے کوسچن مارک ہے. میں اس سے زیادہ آپ کیا بات کروں. اچھا, احتساب کی آپ نے بات کی ہے تو ایک احتساب نامی بل بھی ایک پیش ہونے جا رہا تھا جس پہ پیپلز پارٹی آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا کہ پاناما لیکس کا جو پورا ایک پلندہ تھا اس کا کنکلوژن یہ نکلا ہے کہ جی ایک احتساب بل لایا جائے گا اور اس بل سے سب کے احتساب کے عمل کا آغاز ہوگا. تو اس کا مطلب ہم یہ بھی سمجھ لیں کہ احتساب کبھی ہمارے پارلیمنٹیرینز کا یا لوگوں کا ہو ہی نہیں سکے گا. کیونکہ آپ نے احتساب کی بات کی تو میں نے کہا کہ اس بل پہ بھی آپ سے تھوڑا سا کامنٹ لے لوں. دیکھیں, مجھے اس بل کی تفصیلات کا نہیں پتا, لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ اس ملک کی اشرافیہ جو ہے, اس ملک کی جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ کسی قیمت پہ فول پروف قسم کا بامانی جوہری تبدیلی کا باعث بننے والا احتساب ان کے بارے میں نہیں ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, یہ ممکن نہیں ہے. میں اپنے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, میں اپنی موت کے پروانے پہ دستخط نہیں کر سکتا. 69 سال سے 70 سال سے جس ملک کے وسائل پہ جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ کسی قیمت پہ یہ نہیں ہونے دیں گے. یہ سادہ کام نہیں ہے اور نہ ہی یہ سادگی سے ہوگا. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ حسن نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت اسپیسیفکلی جو ہمارے مسائل ہیں اس کے اوپر انہوں نے گفتگو کی, اور نو ڈاؤٹ کہ ان کی باتیں تلخ ضرور ہوتی ہیں لیکن سچائیت پر مبنی ہوتی ہیں, سچ پر مبنی ہوتی ہیں. اور جہاں تک جمہوریت کا تعلق ہے, ترکی میں ضرور جمہوریت کی بساط کو لپیٹنے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں کے عوام نے ریپیل کیا, مزاحمت کی. پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, لگتا نہیں ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے, اگر تو خدا نہ کرے ہوتا ہے, تو شاید پاکستانی عوام جمہوریت کا ساتھ نہ دے سکیں گے, اور یہ پاکستانی حکومت اور جمہوریت کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.